नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, तमाम दुनिया में जो भी मुझे देख और सुन रहे हैं, सबकी खिदमत में आदाब पेश करता हूँ और मेरा सलाम कबूल फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का मौजू हज़रत मौला अली शेर खुदा सलामुल्लाह अलैह का खुतबा मुबारक, जो बहुत अजीब व गरीब खुतबा है, उसका पार्ट 1 मैं पहले पेश कर चुका हूँ। उसका मैं पार्ट नंबर 2 अब पेश कर रहा हूँ। मुलाज़ा फरमाएं और बहुत गौर व फिक्र के साथ में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फरमाया मौला अली अलैहिस्सलाम ने कि अल्लाह के बंदो, अपने पैदा होने की गरज व गायत के पेश नज़र उससे डरते रहो, और जिस हद तक उसने तुम्हें डराया है उस हद तक उससे डरते रहो, और उससे उसके सच्चे वादे का इफ़ा चाहते हुए और हौले क़यामत से डरते रहो। इन चीज़ों का इस्तिक़ाक़ पैदा करो जो उसने तुम्हारे लिए मुहैया कर रखी हैं, यानी कि अल्लाह पाक ने। उसने तुम्हारे लिए कान बनाए ताकि ज़रूरी और अहम चीज़ों को सुनकर महफूज रखें, और उसने तुम्हें आँखें दी हैं ताकि वो कोरी व बेबसरी से निकल कर रोशन व ज़िया बार हों, और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से, जिनमें से हर एक में बहुत से आज़ा हैं जिनके पेच व खम उनकी मुनासबत से हैं, अपनी सूरतों की तरकीब और उम्र की मुद्दतों के तनासब के साथ, ऐसे बदनों के साथ जो अपनी ज़रूरियात को पूरा कर रहे हैं, और ऐसे दिलों के साथ हैं जो अपनी ग़िज़ा रूहानी की तलाश में लगे रहते हैं। यानी कि मौला अली अलैहिस्सलाम इसमें वो तमाम उन बातों पर गौर व फिक्र दिला रहे हैं जो इंसान के लिए, यानी कि अल्लाह पाक ने जो इनायात की हैं इंसान को पैदा करके, और जिस्म के लिए हर एक चीज़ के आज़ा का जिक्र किया। ये अल्लाह की नेमतें हैं, अल्लाह के मखलूक है जो हमारे मातहत कर दी हैं अल्लाह पाक ने। और इसमें जो है मार्फत का रूहानी पैगाम भी मौला अली शेर खुदा सलामुल्लाह अलैह ने दिया है, यानी कि क़ल्बों का जिक्र किया, रूह की ग़िज़ा किया है, यानी कि नेमतों का जो अपनी ग़िज़ाए रूहानी की तलाश में लगे रहते हैं, अलावा दीगर बड़ी नेमतों और एहसान मंद बनाने वाली बख्शिशों और सलामती के हिसारों के, और उसने तुम्हारी उम्रें मुकर्रर कर दी हैं जिन्हें तुमसे मख्फी रखा गया है। यानी कि अल्लाह पाक ने मौत को खुफिया रखा है। ज़िंदगी कितने दिन की है, किसकी कितनी उम्र है, ये अल्लाह ही बेहतर जान सकता है, तो उसको जो है हमसे छुपा के रखा है, और गुज़िश्ता लोगों के हालात व वाक़यात से तुम्हारे लिए इबरत अंदोज़ी के मौक़े बाकी रख छोड़े हैं। यानी कि जो हमसे पहले अल्लाह के बंदे गुज़र चुके, कौमें गुज़र चुकी हैं, उम्मतें गुज़र चुकी हैं, उनके हालात हमारे लिए इबरत, अल्लाह पाक ने इबरत के उस पे जो है छोड़ दिए हैं ताकि हम उनसे इबरत हासिल करें। अच्छे और बुरे अमाल कर गुज़रे हैं लोग जो हमारे बुज़ुर्ग भी हैं, तो उनसे हमें इबरत हासिल करने के लिए आप तवज्जो दिला रहे हैं। यानी कि इबरत अंदोज़ के मौक़े बाकी रख छोड़े हैं। ऐसे लोग जो अपने ख़त व नसीब से लज्जत व अंदोज़ थे और खुले बंदों आज़ाद फिरते थे, किस तरह उम्मीदों के बर आने से पहले मौत ने उन्हें जा लिया और उम्र के हाथ उन्हें उन उम्मीदों से दूर कर दिया। यानी कि वो भी जो हमसे पहले गुज़र चुके हैं, वो भी उनकी बड़ी बड़ी ख्वाहिशात और लंबी लंबी सोचें थीं और ख़यालात थे, बड़े ख्वाब थे, लेकिन वो पूरे ना हो सके, उससे पहले ही मौत ने उनको आ लिया। उन्हें उन उम्मीदों से दूर कर दिया। उस वक्त उन्होंने कुछ सामान ना किया कि जब बदन तंदुरुस्त थे
اور اس وقت عبرت و نصیحت حاصل نہ کی کہ جب جوانی کا دور تھا؟ کیا یہ بھی بھرپور جوانی والے، کمر جھکا دینے والے بڑھاپے کے منتظر ہیں؟ یعنی کہ یہ ہمارے لیے کہا مولا علی علیہ السلام نے، جو گزر گئے ان کا واقعہ بیان کیا کہ ان کے ساتھ میں زندگی نے کیا کیا، یعنی کہ زندگی نے وفا نہیں کی اور جو امیدیں تھیں ان کی رکھی رہ گئیں اور وہ بر نہ آ سکیں، اس سے پہلے ہی موت نے ان کو آ لیا۔ کیا یہ بھی یعنی کہ ہم بھی اسی کے انتظار میں ہیں کہ جب تندرست تھے اور اس وقت عبرت اور نصیحت حاصل نہ کی کہ جب جوانی کا دور تھا؟ کیا یہ بھرپور جوانی والے یعنی کہ ہم لوگ کمر جھکا دینے والے بڑھاپے کے منتظر ہیں، بڑھاپے کے انتظار میں ہیں کہ بڑھاپے میں ہم سیدھے راستے پر چلیں گے یا ہم ہدایت حاصل کریں گے یا اللہ کی عبادت کریں گے یا گناہوں سے پرہیز کریں گے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے، اور صحت کی تر و تازگی والے ٹوٹ پڑنے والی بیماریوں کے انتظار میں ہیں۔ بڑھاپے میں جب آدمی کمزور ہو جاتا ہے اور بزرگی کی طرف چل پڑتا ہے آدھی عمر کے بعد میں، تو اسے جو ہے بیماریاں گھیر لیتی ہیں۔ یہ ہر کسی کا شیوا ہے، یہ سب کے ساتھ ہونا ہے، اور اس وقت جو ہے عبادت جیسی ہونی چاہیے وہ نہیں ہو پاتی ہے، کوشش کرنے کے باوجود بھی۔ جوانی کی عبادت اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ انتظار میں اور یہ زندگی والے فنا کی گھڑیاں دیکھ رہے ہیں، جب چلاؤ کا ہنگام نزدیک اور کوچ قریب ہوگا اور بستر مرگ پر قلق و اضطراب کی بے قراریاں اور سوز و تپش کی بے چینیاں اور لعاب دہن کے پھندے ہوں گے، اور عزیز و اقارب اور اولاد و احباب سے مدد کے لیے فریاد کرتے ہوئے ادھر ادھر کروٹیں بدلنے کا وقت آ گیا ہوگا، تو کیا قریبیوں نے موت کو روک لیا؟ جو ہمارے قریب تھے، رشتہ دار تھے یا ہماری اولادیں تھیں جو بہت زیادہ مقرب تھے، کیا انہوں نے موت کو روک لیا؟ یا رونے والیوں کے رونے نے کچھ فائدہ پہنچایا؟ اسے تو قبرستان میں قبر کے ایک تنگ گوشے کے اندر جکڑ باندھ کر اکیلا چھوڑ دیا گیا ہے۔ سانپ اور بچھوؤں نے اس کی جلد کو چھلنی کر دیا ہے، اور وہاں کی پامالیوں نے اس کی تر و تازگی کو فنا کر دیا ہے۔ آندھیوں نے اس کے آثار مٹا دیے ہیں، یعنی کہ قبروں کے، اور حادثات نے اس کے نشانات تک محو کر دیے۔ تر و تازہ جسم لاغر پزمردہ ہو گئے، ہڈیاں گل سڑ گئیں، اور روحیں گناہ کے بار گراں کے نیچے دبی پڑی ہیں اور غیب کی خبروں پر یقین کر چکی ہیں، یعنی کہ روحیں جو اللہ نے غیب سے خبریں پہنچائی تھیں، غیب کی خبریں دی تھیں اپنے حبیب کے ذریعے، لیکن ان کے لیے اب نہ اچھے عملوں میں اضافہ کی کوئی صورت اور نہ بدعمالیوں سے توبہ کی کچھ گنجائش ہے۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا، جو کچھ ہونا تھا ہو گیا۔ موت سے پہلے موقع تھا کہ گناہوں کی معافی مانگتے، نیک اعمال کرتے، اللہ سے توبہ کرتے، اچھے عمل کرتے، لیکن اب موت کے بعد اب وہ سب گنجائشیں ختم ہو گئیں۔ کیا تم انہیں مر چکنے والوں کے بیٹے، باپ، بھائی اور قریبی نہیں ہو؟ آپ فرما رہے ہیں کیا تم انہیں مر چکنے والوں کے بیٹے، باپ، بھائی اور قریبی نہیں ہو جو زندہ ہیں، یعنی کہ ہم سے مخاطب ہیں، یعنی کہ ہمارے باپ، دادا، بھائی لوگ جو گزر چکے ہیں، کیا ہم انہی کے جو ان کے ساتھ ہوا کیا ہمارے ساتھ نہیں ہوگا؟ آخر تمہیں بھی تو ہو بہو انہی کے سے حالات کا سامنا کرنا اور انہی کی راہ پر چلنا ہے اور انہی کی شاہ راہ پر گزرنا ہے، مگر دل اب بھی حظ و سعادت سے بے رغبت اور ہدایت سے بے پرواہ ہیں اور غلط میدان میں جا رہے ہیں، گویا ان کے علاوہ کوئی اور مراد و مخاطب ہے، یعنی کہ جیسے اس طرح سے جا رہے ہیں جیسے ہم سے مخاطب نہیں، کسی اور سے مخاطب ہو رہے ہیں، ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں ہونا ہے، اور گویا ان کے لیے دنیا سمیٹ لینا ہی صحیح راستہ ہے، یعنی کہ بس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں۔ یاد رکھو کہ تمہیں گزرنا ہے صراط پر، اور وہاں کی ایسی جگہوں پر جہاں قدم لڑکھڑانے لگتے ہیں اور پیر پھسل جاتے ہیں اور قدم قدم پر خوف و دہشت کے خطرات ہیں۔ اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح وہ مرد زیرک وہ دانہ ڈرتا ہے،
یعنی کہ کون؟ کہ جس کے دل کو عقبہ کی سوچ بچارنے اور چیزوں سے غافل کر دیا ہے، جو عقبہ کی فکر میں لگا ہوا ہے، اور خوف نے اس کے بدن کو تعب اور کلفت میں ڈال دیا ہو، اور نماز شب نے اس کی تھوڑی بہت نیند کو بھی بیداری سے بدل دیا ہو، یعنی کہ وہ رات کو بھی اللہ کی یاد میں گزارتا ہے جو آخرت کی فکر کرتا ہے، اور امید ثواب میں اس کے دن کی تپتی ہوئی دوپہریں پیاس میں گزرتی ہوں، اور زہد و ورا نے اس کی خواہشوں کو روک دیا ہو، اور ذکر الہی سے اس کی زبان ہر وقت حرکت میں ہو، خطروں کے آنے سے پہلے اس نے خوف کھایا ہو، اور کٹی پھٹی راہوں سے بچتا ہوا سیدھی راہ پر ہو لیا ہو، اور راہ مقصود پر آنے کے لیے سیدھا راستہ اختیار کیا ہو، نہ خوش فریبیوں میں اس میں پیچ و تاب پیدا کیا ہو، اور نہ مشتبہ باتوں نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈالا ہو، یعنی کہ جو آخرت کے بارے میں غیب کے بارے میں اللہ کے رسول نے ہمیں پیغام دیا ہے اور بتایا ہے، اس نے کوئی شبہ نہ کیا ہو، یعنی کہ یہ تو ہمارے لیے نہیں ہے، جیسے لوگ ہیں آخرت پر یقین نہیں رکھتے ہیں، تو یہ اس کے مطابق کہ اس نے مشتبہ باتوں نے اس کی آنکھوں پر پردہ نہ ڈالا ہو، یعنی کہ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوں کہ مجھے مرنا ہے، اللہ کو حساب دینا ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور میری زندگی کا مقصد کیا ہے اس نے یہ سمجھ لیا ہو، اور پھر اسی طرح سے اس نے اپنی زندگی بسر کی ہو۔ بشارت کی خوشیوں اور نعمت آسائشوں کو پا کر میٹھی نیند سوتا ہے اور امن چین سے دن گزارتا ہے، وہ دنیا کی عبور گاہ سے قابل تعریف سیرت کے ساتھ گزر گیا اور آخرت کی منزل پر سعادتوں کے ساتھ پہنچا۔ وہاں کے خطروں کے پیش نظر اس نے نیکیوں کی طرف قدم بڑھایا اور اچھائیوں کے لیے اس وقفہ حیات میں تیز گام چلا۔ طلب آخرت میں دل جمعی وہ رغبت سے بڑھتا گیا اور برائیوں سے بھاگتا رہا، اور آج کے دن کل کا خیال رکھا، یعنی کہ جو آج کی زندگی ہے کل کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، تو اس نے آج کو اپنے کامیاب بنایا اور کل کا خیال کیا، کل کا یعنی کہ آخرت کا، اور پہلے سے اپنے آگے کی ضرورتوں پر نظر رکھی۔ بخشش و عطا کے لیے جنت اور عقاب و عذاب کے لیے دوزخ سے بڑھ کر کیا ہوگا، یعنی کہ انعام، جو اچھے نیک اعمالوں کا انعام جنت سے بڑھ کے کیا ہوگا، اور جو برائیاں کی ہیں ان کی سزا کے لیے اس کا برا انجام دوزخ سے زیادہ برا کیا ہوگا، اور انتقام لینے اور مدد کرنے کے لیے اللہ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے، اور سند و حجت بن کر اپنے خلاف سامنے آنے کے لیے قرآن سے بڑھ کر کیا ہے، یعنی کہ یہ گواہ بنے گا قرآن پاک کل روز محشر میں ہمارے لیے۔ میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں جس نے ڈرانے والی چیزوں کے ذریعے عذر تراشی کی کوئی گنجائش باقی نہیں رکھی، اور سیدھی راہ دکھا کر حجت تمام کر دی ہے، اور تمہیں اس دشمن سے ہوشیار کر دیا ہے جو چپکے سے سینوں میں نفوذ کر جاتا ہے۔ وہ کون دشمن ہے جو چپکے سے سینوں میں نفوذ کر جاتا ہے، یعنی کہ داخل ہو جاتا ہے؟ شیطان ہے، یعنی کہ نفس ہے، اور کانا پھوسی کرتے ہوئے کانوں میں پھونک دیتا ہے، چنانچہ وہ گمراہ کر کے تباہ و برباد کر دیتا ہے، اور وعدہ کر کے طفل تسلیوں سے ڈھارس بندھائے رکھتا ہے۔ پہلے تو بڑے سے بڑے جرموں کو یعنی کہ سنوار کر سامنے لاتا ہے، اور بڑے بڑے مہلک گناہوں کو ہلکا اور سبک کر کے دکھاتا ہے، اور جب بہکائے ہوئے نفس کو گمراہی کے ڈولے پر لگا دیتا ہے اور اسے اپنے پھندوں میں اچھی طرح جکڑ لیتا ہے، تو جسے سجایا تھا اس کو برا کہنے لگتا ہے، یعنی کہ شیطان، نفس اور خواہش نفس دنیا میں پہلے اسے لگا دیتا ہے نفسانی خواہشات میں، اور وہ اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے انسان جو دنیا دار ہے۔ تو پہلے تو اسے دنیا اچھی کر کے دکھاتا ہے، پھر بعد میں جب اس میں اچھی طریقے سے ملوث ہو جاتا ہے تو یہ خود ہی پھر اس کو برا کہنے لگتا ہے دنیا کو۔
جو اس کو پسند کرایا تھا سجا کر سنوار کر اس کے سامنے پیش کی تھی، اور جسے ہلکا اور سبک دکھایا تھا اس کی گراں باری وہ اہمیت بتاتا ہے، اور جس سے مطمئن اور بے خوف کیا تھا اس سے ڈرانے لگتا ہے۔ یہ ہے اس کا کام شیطان کا۔ تو اللہ پاک ہمیں شیطان کے وسوسوں سے اور اپنے نفس سے امارہ کے وسوسوں سے ہماری حفاظت فرمائے، مولا کریم، اور ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھے، جب تک زندہ ہیں اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے ایمان پر خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اور جو نصیحتیں ہیں مولا کائنات حضرت مولا علی شیر خدا سلام اللہ علیہ کے فرمان مبارک ہیں، فرامین ہے یہ امت کی، یعنی کہ ہمارے لیے، ہماری نصیحت کے لیے۔ آپ نے ایک ایک بات ایک موتی کی طرح ہے، اس پر عمل کرنے کے لیے اور غور و فکر کرنے کے لیے۔ اور پہلے خطبے میں نے فرمایا کہ جو مولا علی شیر خدا سلام اللہ علیہ کا فرمان مبارک، یعنی کہ نصیحت تو وہی جن کے کان، اچھے کان اور دل اور آنکھیں ہیں۔ دل دیے اللہ نے، کان دیا اور زبان دی بولنے کے لیے، دماغ دیا تو اس کو استعمال کرنے کے لیے دیا اللہ پاک نے۔ اچھے دل وہ ہیں جو نصیحت قبول کریں، کان بھی وہی ہیں جو سننے والے جو نصیحت کو سنیں اور اس پر عمل کریں۔ اور جن کے دلوں کے اندر اللہ کا فرمان جگہ نہیں بناتا اور قبول نہیں کرتا، وہ دل مردہ ہیں جن میں اللہ کا ذکر نہیں ہے۔ تو وہی دل زندہ ہیں جن میں اللہ کی یاد ہے اور اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، آخرت کی فکر ہے۔ تو بھائی اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مولا کائنات حضرت مولا علی شیر خدا سلام اللہ علیہ کا خطبہ، یہ پارٹ 2 میں نے پیش کیا ہے، ابھی اس کا ایک حصہ اور رہ گیا ہے۔ اگر میں اس کو بیان کروں گا تو اور لمبا واقعہ ہو جائے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں تیسرے پارٹ میں اس خطبے کو مکمل کر دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔